अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरीद रईस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम और फराज और या मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज जिन मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे उसमें सबसे पहला मौजू है हमारे पास, जिसमें वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पाकिस्तान से दौरे को नामुकम्मल छोड़ के जाने के हवाले से अभी तक उसकी बाज़गश्त है, और यकीनन जिस तरह से हम अपने इन प्रोग्राम में गुफ्तगू करते रहे हैं कि ये महज एक क्रिकेट का मामला नहीं है, महज एक दौरा न्यूजीलैंड जो नामुकम्मल रह जाने का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी और बहुत गहरी साजिशें भी हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब भी हो रही हैं। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दोनों वफाकी वज़रा की जानिब से, उसमें इन्हीं साजिशों को बेनकाब किया गया है। और एक बार फिर भारत इसके पीछे, भारत की मज़मूम साजिशें रही हैं इस न्यूजीलैंड के दौरे को नामुकम्मल बनाने के हवाले से। माजी में भी इसी तरह के वाक़यात, इसी तरह की मज़मूम हरकतें, मज़मूम साजिशें तमाम होती रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ, घिनौनी हरकतें भारत करता रहे, और इस बार भी ये ताने बाने उधर से मिल रहे हैं। मज़ीद तहकीकात और पेशरफ्त भी इस पर जारी है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करें कि जो सार्क की जो मीटिंग्स होनी थी, क्योंकि इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की जो 76 जो सेशन है यूएन जनरल असेंबली का न्यूयॉर्क में, जिसका इनकाद हुआ है और जो हो भी रहा है, इसके अंदर जो सार्क की जो ममालिक थे उनकी साइड लाइन्स पर मीटिंग होनी थी, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जानिब से, नेपाल की जानिब से एक एलामिया जारी हुआ है सार्क सेक्रेटेरिएट की जानिब से, उसमें यह बताया गया है कि ये अब मुलाकात साइड लाइन्स पे नहीं होगी। वजूहात क्या है और ये अगर नहीं हो रही है तो इसके असरात क्या मुरतब होंगे, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर बानी जमात इस्लामी, मशहूर आलिम दीन, मुफस्सिर कुरान अबुल आला मौदूदी साहब की यौम वफ़ात भी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, उनकी शख्सियत पर रोशनी डालेंगे। औरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहला जो हमारा मौजू है उसके ऊपर हम औरिया साहब से बात करने से पहले आज जो दोनों वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी इसमें क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। 31 अगस्त 2021 अभिनंदन मिश्रा है जो ब्यूरो चीफ हैं संडे गार्डियन के। ये एक इसका हिंदुस्तान का एक अखबार है संडे गार्डियन। उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में फेस टेररिस्ट अटैक इन पाकिस्तान। ये उसने जो आर्टिकल क्रिएट किया वो एहसानुल्लाह एहसान की इस फेक पोस्ट की बुनियाद के ऊपर ये आर्टिकल जो है वो क्रिएट किया गया। इनके बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स जो हैं वो मिलते हैं अमरुल्लाह सालेह से। 24 अगस्त 2021 को मार्टिन गप्टिल जो न्यूजीलैंड के, आपको पता ही है, उनकी जो बेगम है उनको एक ईमेल मिलती है। ईमेल आईडी है tehreek-labbaik@protonmail.com। tehreek-labbaik@protonmail.com की एक आईडी से जो मार्टिन गप्टिल हैं उनकी बेगम को एक ईमेल जनरेट की जाती है और उनको ये थ्रेट किया जाता है कि मार्टिन गप्टिल को पाकिस्तान में कत्ल कर दिया जाएगा। ये जो मेल है ये प्रोटोन मेल से भेजी गई। बहुत सारे लोग जो कि थोड़ा बहुत मीडिया, इस सोशल मीडिया को और साइबर सिक्योरिटी को समझते हैं, उनको पता है कि जो प्रोटोन मेल है वो सिक्योर सर्विस होती है। इन तमाम वाक़यात के बावजूद न्यूजीलैंड टीम अपना टूर कैंसिल नहीं करती। 18 सितंबर 2021 को इंटरपोल वेलिंगटन ने इंटरपोल इस्लामाबाद को एक ईमेल जो है उसका कहा कि ये ईमेल जो है वो मिली है, यानी जिस डिवाइस से ये ईमेल जनरेट हुई हमजा अफरीदी की, उसकी 13 और आईडीज़ हैं पाई गई हैं। सिर्फ एक नाम उनमें डिफरेंट डाला गया है, वो है हमजा अफरीदी का नाम। जो मोबाइल सिम है वो 25 सितंबर 2019 को रजिस्टर हुई हिंदुस्तान में। पॉसिबल यूजर ऑफ दिस ईमेल आईडी is an Indian Om Prakash Mishra from Mumbai, महाराष्ट्र। नाज़रीन, ये जो देखा आपने वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने जो कुछ भी कहा, और यह साहब ये आपने भी सुना, और ये जो अभिनंदन मिश्रा साहब हैं जो संडे गार्जियन का जिसका जो हवाला दिया जाता है और जो दिया गया है जिसके अंदर ये 21 अगस्त 2021 की भी इनकी स्टोरी है जो कि पब्लिश हुई इसमें, और 18 सितंबर 2021 को भी पब्लिश किया गया। तो मजमूई तौर पे हम देखें तो इब्तदाई जो तहकीकात, बड़ी मौसर तहकीकात हुई हैं, ताने बाने तो भारत से ही मिल रहे हैं जाके। देखिए, ये बात कोई ढकी छुपी तो थी नहीं कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो ऐन वक्त पे छोड़ के चली जाएगी, और उसका भारत के साथ भी ताने बाने मिल रहे थे और इंटरनेशनल सूरत हाल भी
ایسی جا رہی تھی. میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم نے خود بتایا تھا کہ پاکستان کے اوپر جس قسم کا گھیرا تنگ کرنے کی صورتحال آ رہی ہے, پاکستان میں اس کا حملہ جو ہے سافٹ بیلی جو ہے کرکٹ ہے وہاں سے حملہ ہوگا. اب مسئلہ ذرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں بڑا عجیب و غریب سا معاملہ ہے ہمارے وزراء کا کہ فوری طور پہ بغیر تحقیق کے فوراً وہ آ جاتے ہیں اور اس کے بعد 4 چیزیں لے کے سامنے آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل کل انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے چونکہ کہا ہے کہ اپنا ایبسولوٹلی ناٹ, تو ہم اس کی قیمت چکا رہے ہیں. اگر ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے تو پھر یہ سارے کا سارا چکر چلانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ امریکہ وہاں سے فون کرتا نیوزی لینڈ کو واپس بلاؤ بھائی, اور بلا لیتا. تو پھر یہ ابھینندن کی میل اور فلانے کی میل اور اس کی میل میں یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کے اندر اپنے بھی کچھ سکور سیٹل کرنا چاہ رہی ہے. اب اس میں دیکھیں, اب یہ احسان الاحسان کی چلو ہسٹری ہے, تحریک ٹی ایل پی کی ہسٹری تو ایسی نہیں ہے. تحریک کے جو ہے اپنا طالبان پاکستان, وہ تو چلو آپ نے ان کے خلاف جنگ لڑی, سب کچھ لڑی. اب اس میں پروٹون میل کہہ کے کہ اس کے آئی پی ایس ایڈریس تک نہیں پہنچا جا سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, سارا کچھ کر کے ایک نام چونکہ آپ نے آج تک عدالت میں کوئی جسٹیفائی تو کیا نہیں. اساد رضوی بیچارے جو ہیں وہ اتنے عرصے سے جیل میں ہیں, اور آگے بھی وہ اس کے بعد آپ نے اس کو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک درخواست لکھی کہ ہم ایکسٹینشن چاہتے ہیں, انلیگل وہ جو ہے وہ ایکسٹینشن مانگی, عدالت میں آپ جا نہیں رہے. روز آپ جج جو ہے لکھ کے بھیج دیتا ہے کہ میں ذاتی وجوہات کی بنیاد پہ نہیں. اب آپ شاید کیس کریٹ کرنا چاہتے ہو ٹی ایل پی کے خلاف, تو آپ نے یوں لگتا ہے کہ ایک ٹی ایل پی کے بارے میں. اب ٹی ایل پی کا کوئی ماضی مجھے بتائیں, کیا انہوں نے اغوا برائے تاوان کیے؟ کیا ان لوگوں نے کوئی اس قسم کے سیلز بنائے کہ جس میں دہشت گردی ہوتی ہوگی؟ کیا ان لوگوں کے پاس کوئی بندوق اور اسلحہ بردار موجود تھے؟ کوئی ایسی چیز نہیں. بڑے سے بڑے لاکھوں کے مجمع میں تھے, ایک چاقو بھی کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا. جو اس کی یعنی پھر تو اور یہ صاحب بھارت کھڑا ہو رہا ہے نا ٹی ایل پی کے خلاف. تو نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ٹی ایل پی کو آپ دیکھیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کی ایک ایسی موومنٹ جو کہ خالصتاً اس قسم کی تھی, جس کے اندر کسی قسم کی کوئی شدت پسندی نہیں تھی, اس کو بھارت اور یہ اس کو پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں نا, اس کا آپ پھر کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ اس کا ڈھونڈا نہیں جا سکتا. مجھے لگتا یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے باقی چیزوں کے ساتھ اپنے سکور سیٹل کرنے کی کوشش کی ہے کہ کل کو اگر ہائی کورٹ میں جائیں گے تو ہمارے پاس ویسے تو کوئی چیز ہے نہیں ان کے خلاف. ایک مجمع میں جلوس کے اندر آپس میں ہوا ہے, ایسا تو بے نظیر کے جب وہ ہوا تھا, سانحہ ہوا تھا, پورا سندھ جل اٹھا تھا. ایسا تو بار بار مختلف جگہ پہ ہوتا ہے, ان کے بھی لوگ مارے جاتے ہیں, ان کے بھی مارے جاتے ہیں. ایسا تو لیاقت باغ میں بھی ہوا تھا. تو پھر کہاں اس کو دہشت گردی کے اندر کیسے گنا جائے گا؟ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کو ٹی ایل پی کو اگر یہ نکال دیتے تو شاید ان کی کیس زیادہ مضبوط ہوتا اور لوگ یقین بھی کر لیتے. لیکن ایک خاص طور پہ ایک ایسی پارٹی کو لے کے آنے کی کوشش کی جائے کہ جس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہی کوئی نہیں تھا. اب انڈیا نے اگر کیا ہے تو اس نے بھی ایک ایسی پارٹی, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کل کو تحریک انصاف اپوزیشن میں ہو اور انڈیا میل جنریٹ کر دے عمران خان صاحب کی طرف کہ خبردار نکل جاؤ. کیونکہ عمران خان صاحب جب جس وقت جہاں پر میچ ہو رہے ہوتے تھے اور کہہ رہے ہوتے تھے کہ آپ کو پتہ ہے, کہہ رہے ہوتے تھے ڈیزن سمی اور کیا کہتے تھے کہ یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے ان کو لے کے آ جاتے ہیں اور یہ کو میچ کریں, کہا کرتے کہ جتنا کرفیو لگا کے تو میں بھی لگا سکتا ہوں, ریلو کٹے لے کے آ جاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جی یہ کرفیو لگا کے. اب آپ نے کون سا کرفیو کے بغیر کام کیا ہے؟ تو یار خدا کے لیے نیشنل انٹرسٹ کے اندر ذاتی پوائنٹ سکورنگ مت کیا کرو. یہ ہم بہت بات یہ جی کرفیو لگا کے کر. آپ نے شیخ رشید نے کیا کہا کہ اتنی تو نیوزی لینڈ میں آرمی نہیں ہے کہ جتنی ہم نے یہاں ان کو آرمی. پاکستان میں معاملہ کھیلوں سے علیحدہ ہے. او بھائی نکلو اس چیز سے. پاکستان میں انڈیا اور یہ صاحب جس طرح کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, جیسے آپ نے بھی کہا کہ بغیر تحقیق کے چیزوں کے ہم پہلے سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں, پھر بعد میں ایک جوائنٹ پریسرز کرتے ہیں, ان کے اندر تحقیقات میں جو چیزیں لاتے ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں. تو آپ سمجھتی نہیں کہ ہمارے جو وفاقی وزراء ہیں وہ کوئی بھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں, اسٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں, بعد میں جب چیزیں حقائق سامنے آتے ہیں وہ اس سے جو ہے وہ متصادم ہوتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ یہ جو جسے یہاں پیش کرتے ہیں نا, یہ جو ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کی دھجیاں بکھر جاتی ہیں. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. امریکن جب آخری دفعہ ملا عمر سے مذاکرات کر رہے تھے تو ملا عمر نے ان سب سے کہا, پاکستان کے لوگ بھی گئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ اسامہ بن لادن کے لیے یہ کوئی ثبوت مجھے لا کے دکھائیں تاکہ میں اس کو اپنی شورا میں پیش کروں اور لوگوں سے کہوں تاکہ ہم اس کو آپ کے حوالے کریں اگر اس نے اتنی بڑی دہشت گردی کی ہے. تو امریکن وہاں سے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے کوئی 40-45 منٹ کی ایک ویڈیو ٹیپ جو ہے وہ لے کے آ گئے.
وہ ٹیپ جو تھی وہ پروجیکٹر لگا کے ملا عمر کے اس کمرے کے اندر چھوٹا سا کمرہ تھا اس میں انہوں نے چلانا شروع کر دیا 45 منٹ کی جو ٹیپ ختم ہوئی تو ملا عمر نے ایک سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان ثبوتوں کی بنیاد پہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کی کسی عدالت میں سزا ہو سکتی ہے؟ تو ان کے منہ لٹک گئے. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ جو آپ روز پریس کانفرنس کرتے ہو آپ کس کو لوگوں کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کیا نیوزی لینڈ نے کیا کیا. آپ براہ راست کیوں نہیں کہتے ہو کہ امریکہ نے اس کو کہا ہے؟ اب جب آپ یہ کہتے ہو کہ انہیں انکار کی قیمت چکانی پڑی آپ بتائیں کہ نیوزی لینڈ کو کس نے کہا ہے کہ تم یہ کرو؟ آپ اس کو کہتے ہیں کہ انڈیا نے میل جنریٹ کی اور میل جنریٹ کرنے کی ضرورت تھی. مطلب ہے کہ انڈیا کرے گا. انڈیا کو کویت کے اندر آ گیا ہوا ہے. انڈیا تو آپ کا دشمن شروع سے تھا. آپ امریکہ کے ساتھ مل کر دشمن ہے. آپ کی منافقت نکلتی نہیں ہے. آپ حامد کرزئی سے آپ اشرف غنی سے یعنی اور یہ صاحب ہم آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آدھا سچ بتایا جا رہا ہے صرف یعنی پورا سچ سر یہ مٹیریل پریس کانفرنس کے نہیں ہیں. آپ نے کوئی زینب کے قیدی پکڑے ہوئے ہیں کہ آپ یہاں پر آ گئے ہو یہاں پر یا آپ نے کوئی وہاں کے وہ پکڑے ہوئے ہیں موٹر وے کے آپ نے وہ پکڑے ہوئے ہیں اپنا جو ریپ کرنے والے پکڑے ہوئے ہیں. آپ نے بتانا ہے کہ بھئی یہ کیا انٹرنیشنل لیول کی چیزیں ہیں. اسی لیول پر آپ نے مجھے کبھی اس طرح کے ایشوز کے اندر کبھی کسی دوسرے ملک کے لوگوں کو آتے دیکھا ہے ایسے پریس کانفرنس میں؟ شوق ہے بڑے. اور شوق میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بیچ میں ٹی ایل پی کو ڈال کے اور مزید اپنی بات کو مشکوک کر لی کہ اب ٹی ایل پی کی اس وقت آپ دیکھیں ایک فالنگ ہے اس کا ایک سائزبل ووٹ ہے. اس کی فالنگ کا لیول یہ ہے کہ وہ ابھی انہوں نے وہاں میں جو جلسہ کیا ہے وہ جلسہ اتنا بڑا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو جلسے کو جسے کہتے ہیں پیچھے چھوڑ گیا 14 اگست کا جو جلسہ. تو آپ اور یہ صاحب لیکن یہ جو آپ بات کریں کہ فالوئنگ ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بھارت اس کی فالوئنگ کو یہاں پہ خراب کرنا چاہ رہا ہے. یقیناً لیکن آپ کو دبانا چاہیے تھا. آپ دبانا چاہیے تھا نا. بھارت کی اس بات کو دبانا چاہیے تھا کیونکہ ظاہر بات ہے. لیکن مسئلہ سمجھ ہے کہ آپ نے ایک سٹینس لے لیا ہوا ہے. اب آپ اس سٹینس کے اندر چاہتے ہیں کہ ایک اور میں بھارت کی طرف سے مل جائے. کوئی کنیکشن تو آپ نے ثابت نہیں کر سکیں گے کبھی بھی. آپ ابھی بھی نہیں ثابت کر سکتے. مجھے صرف یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر یہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو آپ بڑے واضح ہو کے آئیں. اب یہ جو اپنا انہوں نے کہا کہ آپ نے ابھینندن مشرا کا جو ایک آپ نے لکھا ہے. اب پاکستان میں بے شمار لوگ ایسے تھے بلکہ دنیا میں بے شمار تھے کہ ابھی پاکستان کے اوپر جب معاملہ آئے گا تو سب سے پہلے کرکٹ جو ہے وہ یہاں سے غائب ہوگی. اب جن لوگوں نے تبصرہ کیا ہے کہ انگلینڈ بھی جائے گا, آپ کو یاد ہے میں اور آپ گفتگو کر رہے تھے تو میں نے کہا تھا انگلینڈ جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور انگلینڈ جانے کا 15 منٹ بعد انگلینڈ کا کال آ گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ میں ابھینندن مشرا ہوں. جی ہاں یار دنیا کو دیکھتے ہوئے تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ انٹرنیشنل لیول کے اوپر گفتگو کر رہے ہوتے ہو, آپ ایک انفارمیشن منسٹر ہو, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی ویراسٹی جو ہے, آپ کی گفتگو کا طریقہ کار جو ہے اس کی. اچھا اور یہ صاحب یہ ایک چھوٹا سا ایک کمنٹ کر دیجئے گا اس پہ ایک چھوٹا کمنٹ کر دیجئے گا کہ ان تمام شواہد کے ساتھ پاکستان کسی عالمی عدالت انصاف کس جگہ ان چیزوں کو لے کے جائے گا, کوئی سنوائی ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں, کوئی نہیں. دیکھیں نا خود اس سے زیادہ شواہد جو تھے وہ برطانیہ کے صحافیوں نے دیے ہیں. اس سے زیادہ شواہد تو برطانیہ کا ہائی کمشنر نے دیے ہیں. اس نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ جو تھا یہ کرکٹ کا مسئلہ ہے اور اس نے کہا یہ آئی پی ایل کا گیم ہے. اچھا یہ گیم کہہ کے وہ اپنے آپ کو پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں, حالانکہ مسئلہ یہ گیم کا نہیں ہے, آئی پی ایل کا نہیں ہے. کیا 11 ستمبر سے پہلے آئی پی ایل نہیں ہوتی تھی؟ آئی پی ایل تو بہت پرانی ہے. 11 ستمبر سے پہلے لوگ کھیلتے نہیں تھے, سب کھیلتے تھے. یہ مسئلہ نہیں ہے. اور جس طرح کی پاکستان کی ٹیم ہے کوئی اتنا بڑا تھریٹ بھی نہیں بن رہی دنیا کے لیے, نہ عالمی کرکٹ کے لیے, جو ہمارے حالات ہیں اس وقت کرکٹ کے. لیکن مسئلہ ذرا یہ ہے کہ آپ نے اس کو اس طرح الجھاتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں, یہ پیسوں کا مسئلہ ہے, یہ کھلاڑیوں کا مسئلہ ہے, یہ کھلاڑیوں کے دباؤ میں, یہ کسی اور طرف لے کے جاتے ہیں انڈیا کی طرف. اصل مسئلہ سے غائب کر دیتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی لڑائی امریکہ سے ہونے والی ہے. غور سے سنیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں, اور امریکہ سرپرست ہوگا اس لڑائی کا. ٹھیک ہے. اور یہ صاحب ایک بریک لیتے ہیں, ذرا سا ایک وقفہ لیتے ہیں, ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آئیں گے, اپنے دوسرے موضوع کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ